किताब का नाम मेंढा साईं माई फ्यूडल लॉर्ड मुसन्फ़ा तहमीना दुरानी बाब नंबर 6 का दूसरा हिस्सा। हम सबको मालूम था कि बतौर बीवी शीरी को खूब मार पड़ती है। ये खुला राज था। घर के पुरतशद्दद मुनाजर का वो मुझसे अक्सर जिक्र करती। मुस्तफ़ा पर तशद्दुद पर उतर आने के दौरे पड़ने की जो वजूह उसने बयान की वो मेरे दिल को ना लगी। मैंने महसूस किया कि वो मेरे सामने पूरी हकीकत बयान नहीं कर रही। मेरी समझ में ना आता था कि जो वजूह शीरी पेश करती है वो किसी मर्द को तशद्दुद करने पर कैसे उकसा सकती हैं। भला इतनी सी बात पर कोई मर्द अपनी बीवी को मार मार कर नीलो नील कैसे कर सकता है कि वो मुलाजम से ये कहना भूल गई थी कि गीज़र चालू कर दिया जाए। भला वो बीवी की सिर्फ इस वजह से दुनाई कैसे कर सकता है कि उसे कपड़ों पर इस्त्री करनी याद ना रही थी। ये कुछ ज़्यादा ही अनोखी सी बातें मालूम होती थी। मैंने महसूस किया कि शीरी हकीकत को जानबूझकर छुपा रही है। मुस्तफ़ा मुझे गैर माकूल आदमी ना लगता था। एक बार शीरी हमारे साथ थी। हम फर्नीचर की किसी दुकान से कार में वापस आ रहे थे। हमने तय किया कि खाने पीने की एक जगह रुककर खाने के लिए कुछ ले चलते हैं। शीरी नर्वस हो गई। हम यहाँ नहीं रुक सकते, वो बोली। क्यों नहीं रुक सकते, मैंने पूछा। इसलिए कि मैंने मुस्तफ़ा को नहीं बताया था कि हम खाने के लिए कुछ लेने यहाँ रुकेंगे। फिर क्या हुआ? मैं नहीं रुक सकती। मैंने उनसे इजाज़त नहीं ली, वो बहुत नाराज़ होंगे। तो उनसे बस ये कह देना कि हमने यहाँ रुकने का फ़ैसला अचानक कर लिया था। नहीं, वो बहुत खफा होंगे, वो मुझे मारेंगे। अगर मैं उनकी इजाज़त के बगैर कोई काम करूँ तो वो मेरी ठकाई करते हैं। इस गुफ्तगू के बाद हमारे कहीं रुकने का सवाल ही पैदा ना होता था। मुझे मुतनबा किया जा रहा था, लेकिन मैं इतनी आगे निकल गई थी कि इस तरह के इंतबाहों पर ध्यान ना दे सकती थी। शीरी ने मुस्तफ़ा के बाद दूसरे पहलुओं से पर्दा उठाया। उसे अपने वालिदैन से मिलने की इजाज़त न थी। उसे मैके जाने की इजाज़त भी ना थी। शीरी की माँ मुश्तरका दोस्तों की मदद से अपनी नवासी अमीना के लिए चोरी चोरी मलबूसात भिजवाती रहती। मुस्तफ़ा को कभी पता न चलता कि लिबास कहाँ से आते हैं। मुझे कभी मालूम ना हो सका कि आया शीरी की बातें मुबालगे पर मबनी हैं या वह कोई दुरुस्त हकीकत बयान कर रही है। मैंने पूछा कि वालिदैन से मिलने पर पाबंदी किस लिए लगाई गई है। वो कहते हैं कि मेरे घर वाले उनसे रिश्तेदारी का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं। वो लोगों को ये बताकर कि पंजाब का गवर्नर उनका दामाद है अपने काम निकलवाते रहते हैं। मुझे मालूम है पाकिस्तान में ये एक आम रवश है। किसी के इक़्तिदार पर फायज होने की देर है, मौका परस्त रिश्तेदारों के जोल पैदा हो जाते हैं। शीरी ने सर तस्लीम खम कर दिया। उसे गवर्नर हाउस में ला बिठाया गया था। अब वो कैदी थी। मुस्तफ़ा ने उसे अंदर धकेल कर बाहर से ताला लगा दिया था। मुझे पता था कि उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं रही। जो मुस्तफ़ा की मर्जी वही उसकी। वो बिल्कुल बेरंग और लायानी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो मुस्तफ़ा का मदम सा अक्स बनकर रह गई। मुस्तफ़ा के महवर से दूर हटते ही वो मान पड़ जाती। उस तमाम मामले में मुस्तफ़ा तअक्कुल पसंद और हमदर्द आदमी के रूप में सामने आया। मैं उससे कह सकती थी कि मेरे ख्याल में दुरुस्त क्या था और गलत क्या। वो मेरी राय सुनने के लिए खासा आमादा नज़र आता और अक्सर मेरे नुक्ता नज़र के मुताबिक अमल करता। वो किसी तरह के कम्प्लेक्स का मारा हुआ ना था। मैंने महसूस किया कि वो बड़ी बेकरारी के आलम में किसी ऐसे साथी की तलाश में था जो ख्वा मखा उसके नाज उठाने के बजाय उसे चैलेंज कर सके। मैंने सोचा कि ऐसी शादी जिसमें मोहब्बत के बजाय खौफ का गलबा हो ज़्यादा देर नहीं चल सकती। मुस्तफ़ा बज़ाहिर शीरी की ज़रा इज़्ज़त ना करता, जिसकी हैसियत पाअंदाज से ज़्यादा ना थी। वो उसके साथ तहकीर अमेज सलूक करता, वो भी लोगों के सामने। वो दोस्तों में बैठकर शीरी के साथ कतन बदतमीज़ी से पेश आता। एक मौजू जिसे वो बार बार दोहराता ये था कि शीरी को चुनने में उससे गलती हुई है और अब वो किसी मिसाली बीवी की तलाश में बाजार के चक्कर लगा रहा है। शीरी इस तौहीन पर ज़रा भी जुज़बुज़ न होती। वो अपनी बेइज्जती को हंसी में टाल देती। शायद उसे ये उम्मीद थी कि ये सब बातें संजीदगी से नहीं कही जा रहीं। ताहम दिल की गहराइयों में उसे भी पता था कि मुस्तफ़ा की नज़र भटकने लगी है और मुस्तफ़ा को अपने साथ नथी रखने के लिए जिस दिल रुबाई या चित्तर की ज़रूरत है वो उसके पास नहीं। शीरी दिल ही दिल में अपनी नाअहली की कायल हो चुकी थी। इस सूरत हाल में झूठ मूठ कुछ और सोचने की तुक थी भी नहीं।
میرا ذہن اب تجزیوں کے سیلاب کی زد میں تھا۔ میں نے دیکھا کہ مجھے اس آدمی کا بہت خیال رہنے لگا ہے جس کی نیت کبھی ٹھیک طرح سمجھا نہ گیا تھا، جو محبت کا جویا تھا اور اس تلاش کے دوران میں ہر قسم کی غلط عورتوں میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ شاید یہی وہ زمانہ تھا جب میں نے زیادہ ناقدانہ انداز میں اپنا جائزہ لینا شروع کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ ہی اس طرح کا مرد ہے جس کے ساتھ میں تعلق پیدا کرنا پسند کروں گی۔ مجھے یقین سا آ گیا تھا کہ میں ہی وہ ابھی تک ہاتھ نہ آنے والی عورت ہو سکتی ہوں جسے وہ ڈھونڈتا رہا ہے۔ نہ کچھ کہنے سننے کی نوبت آئی، نہ چوری چوری آنکھیں چار کی گئی، تاہم ہمارے درمیان ایک انکہی سی موافقت موجود تھی۔ اس وجہ سے میں گڑبڑا سی گئی، کبھی کبھار میں بالکل بوکھلا جاتی۔ میں چاہتی تھی کہ اس بات کی کسی طرح تصدیق ہو جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی طرف راغب ہیں۔ مصطفیٰ بغور میرا جائزہ لے رہا تھا۔ اس مرتبہ وہ انتخاب کے صحیح ہونے کے بارے میں اپنا اطمینان کر لینا چاہتا تھا۔ اس نے اچانک جوش میں آ کر کچھ کر گزرنے کی عادت پر قابو پا لیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں نروس ہوں اور کچھ بدی پر مائل بھی۔ یہ خیالات کیا تھے؟ میرے سر میں کیوں گردش کر رہے تھے؟ کیا کسی طور کو ان کو خبر ہو گئی ہے؟ انیس کو، دوسری بیگمات کو، ہمارے ٹولے کی بیگمات منہ کے آگے ناک سوجے کیا خاک کے مصداق بظاہر زیادہ دور تک نظر دوڑانے کی زحمت نہ کرتی تھی۔ وہ ہر وقت ملبوسات، زیورات اور اندرونی آرائش و زبائش کی باتیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھار وہ اپنی اولاد، ان کی پڑھائی کا ذکر اور اس عزم کا اظہار کرتی کہ انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر بھجوائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے پرلطف قصے یہ بتانے کی غرض سے مسلسل دہرائے جاتے کہ ان کے بچوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، وہ کتنے ذہین ہیں، یا پاکستان میں اسکول کتنے ہولناک ہیں۔ دن اس ادھڑ بن میں گزرتے کہ شام یا رات کو کیا لباس پہنا جائے۔ میں ان سے مختلف نہ تھی۔ اب میں مصطفیٰ کی نظروں میں تلنے کے لیے لباس زیب تن کرتی۔ جب وہ میرے اس پر لباس پر توجہ نہ دیتا تو میں رنکھی ہو جاتی۔ جب وہ نظر بڑھ کر میری طرف دیکھ لیتا تو آپ اترانے لگتی۔ میں نے ان سب ملبوسات کو آزمانا شروع کر دیا جن پر وارڈروب میں پڑے پڑے گرد کی تہہ جم چکی تھی۔ جہیز میں مجھے فرانسیسی شفن کی ڈھیر ساری ساڑیاں ملی تھی۔ اب ان سے پورا فائدہ اٹھایا جا رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میں اچھی لگتی ہوں۔ میں یہ بھی بتا سکتی تھی کہ مصطفیٰ کو میرے اندازے سے اتفاق ہے۔ میرے لیے تحسین اور اس کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ پکنک پارٹیاں اور شکار ہماری زندگیوں کا حصہ بن گئے۔ پورے کا پورا ٹولہ جیپوں اور کاروں میں لد کر ایک ساتھ سیر و شکار کو نکلتا۔ خیمے لگائے جاتے، الاؤ روشن ہوتے، عورتیں بیٹھ کر راہ تک دیکھتی کہ مرد کب شکار مار کر لائیں۔ بہت ہی مزے کا زمانہ تھا۔ کس قدر رومان پرور دن تھے۔ مصطفیٰ کو کھانا پکانے کا بڑا چاؤ تھا۔ ہم دن رات تیتر اور جنگلی مرغابیاں کھاتے رہتے جو وہ مار کر لاتا۔ جنگل میں سوروں کا شکار بھی کھیلا جاتا۔ یہ خطرناک درندے جنگل میں اچانک سامنے آ جاتے اور جیپوں کو ٹکر مارنے دوڑتے۔ باری برکم ہونے کی وجہ سے ان سے کچھ بن نہ پڑتا اور وہ گولیوں سے بچنے کے لیے نہ تو پلٹ سکتے نہ دائیں بائیں مڑ پاتے۔ مارنے کے بعد انہیں وہیں چھوڑ دیا جاتا۔ سور حرام جو ٹھہرے انہیں کون کھاتا۔ میں نے محسوس کیا کہ مصطفیٰ چاہتا ہے میں بھی ان سرگرمیوں میں حصہ لوں۔ یہ بات اس کی نظر میں بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ وہ ہمیشہ مجھ پر رعب ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا، لیکن رعب جمانے کی کوشش کے لیے بڑا لطیف پیرا اختیار کیا جاتا۔ مجھے اپنی طرف راغب کرنے کا جو انداز اس نے اپنایا تھا اس میں کوئی بات کھلی ڈلی نہ تھی۔ میں اس شخص کی طرف اور مہم جوئی کی اس فضا کی طرف کھینچی چلی گئی۔ جب وہ شکار سے لوٹتا تو اس کے چہرے پر ایک خاص کیفیت ہوتی، کوئی کار نمایاں کرنے کا احساس۔ وہ مجھے ڈھونڈ نکالتا اور چاہتا کہ میں اسے سراہوں۔ شکار کے لباس میں شکار کے لوازمات سے لدا پھندا وہ بہت بھلا لگتا۔ ایک بار میں نے اسے اس حلیے میں دیکھا، سر پر ماؤ کیپ، ایک ہاتھ میں رائفل، خاکی پتلون کے پانچے ولنگٹن بوٹوں میں اڑے ہوئے۔ وہ جھک کر پانی میں سے ایک جنگلی مرغابی اٹھا رہا تھا جو اس نے ابھی ماری تھی۔ دھوپ کی پہلی کرنوں نے اسے نسیم رخ چھوا۔ اس نے نظر اٹھا کر عین میری طرف دیکھا اور آخرکار میرے دل دک سے رہ گیا۔ کھانا وہ کھلی جگہ میں جلتی ہوئی آگ پر پکاتا، اس کا خاص خیال رکھتا کہ کس قسم کا گوشت پکنا چاہیے۔ گوشت لازمی طور پر پٹھوروں کا ہوتا۔ وہ اس بارے میں نہایت احتیاط برتتا کہ گوشت کو بہت دیر تک نہ پکایا جائے۔ وہ غذائیت کے بارے میں لیکچر دیتا اور بتاتا تھا بہت دیر پکاتے رہنے سے ہم گوشت کے اصل ذائقے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں سوال کرتی اور مجھے پتہ چلتا کہ کھانا پکانے کے فن میں وہ طاق ہے۔ اسے اپنے فن پر ناز تھا، وہ کمال پسند تھا۔
بے وقوفوں کو بالکل برداشت نہ کر سکتا تھا۔ اگر کوئی یہ چکر چلانا چاہتا کہ کھانا صحیح وقت کے بجائے کسی طرح کم وقت میں تیار ہو جائے تو ایسی ہر کوشش کو فوراً کچل دیا جاتا۔ طباخی اس کے لیے مہم جوئی کا جوخم کا درجہ رکھتی تھی، میرے لیے طباخی دریافت کے مترادف تھی۔ کسی لحاظ سے اس 5 میل بھیڑ باڑ میں مصطفیٰ اور میں 2 ایسی روحیں تھیں جن کے تار آپس میں ملے ہوئے ہی نہیں گتھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں اکیلڑے تھے، دونوں کو دنیا والوں نے غلط سمجھا تھا، دونوں فنکار تھے، دونوں کسی ایسے کاز کی تلاش کرنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہے تھے جس کی خاطر اپنی زندگیاں وقف کر سکیں، دونوں کو کسی ایسے فرد کی جستجو تھی جو ہمارے دلوں میں برپا ڈراؤنے ہیجان کو سمجھ سکے۔ اب تک کوئی ہمارے ذہنوں کے اندر نہ اتر سکا تھا۔ اس آدمی کے ساتھ میرا تعلق پروان چڑھ رہا تھا، میں اسے بہتر طور پر جاننے کی آرزومند تھی اور محسوس کرتی تھی کہ بیشتر لوگوں سے کہیں بہتر انداز میں اس کی ناقابل یقین توانائی کو سمجھ سکتی ہوں، اس کی اس خواہش کا احترام کر سکتی ہوں کہ وہ جیسا ہے اسے بجنسا اسی حیثیت سے قبول کیا جائے۔ میں بے رحمی اور شقاوت کی اس رکاوٹ کو جو غلط فہمیوں کی بنا پر اس کے سامنے کھڑی کر دی گئی تھی ڈھانے میں اس کا ہاتھ بٹانا چاہتی تھی۔ اس کی ذات سے مجھے اتنی دلچسپی پیدا ہو چکی تھی کہ میری تمنا تھی کہ کسی طرح اسے کھل کر باتیں کرنے پر راضی کر لوں۔ کوئی چیز مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، یہ نوشتہ تقدیر ہے۔ مجھے اعتماد تھا کہ صرف میں ہی مثبت انداز میں اس کا تجزیہ کر سکتی ہوں، اور جس سہارے یا ہمدردی کے لیے وہ اتنے کھلم کھلا انداز میں ترس کھا رہا ہے وہ اکیلی میں ہی اسے فراہم کر سکوں گی۔ جو آدمی میرے سامنے بیٹھا بڑی خردہ کاری سے تیتر کو سیخ پر چڑھانے کی تیاری میں منہمک تھا، اس کی ایک بات پر مجھے حیرت ہوتی تھی، وہ یہ کہ وہ رائے عامہ کو قطعاً خاطر میں نہ لاتا تھا۔ اگر وہ خود کو حق بجانب سمجھتا تو اس میں بالکل بیہودہ اور نامعقول رویہ اپنانے کا حوصلہ بھی تھا۔ یہ ایک ایسی خصلت ہے جو صرف غیر معمولی انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ رسم و رواج پر مصطفیٰ تھوکتا بھی نہ تھا، وہ دل کی دل میں رکھنے کا قائل بھی نہ تھا۔ قیادت اس کی گٹی میں پڑی تھی، وہ روایت کی انگلی تھام کر نہ چلتا تھا، اپنے لیے نئی راہیں نکالتا رہتا تھا۔ وہ فیصلہ خود کرتا تھا کہ کس سمت میں اور کس راستے پر چلنا ہے۔ لوگوں کا اس کی حرکتوں کے بارے میں کیا خیال ہے، اس بات کو اس نے اپنے لیے کبھی بوجھ نہ بننے دیا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ انہیں مجبور کر دے گا کہ وہ جیسا ہے اسے ویسے کا ویسا قبول کیا جائے۔ اس کی کارگزاریوں کی تہ میں اعتماد کار فرما ہوتا تھا، اور وہ اس اعتماد کی بدولت اس نے بہت سے مخالفین سے بھی یہ منوا لیا تھا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے، اس پر جو بھی کیچڑ اچھالا جاتا وہ پھسل کر نیچے جا گرتا۔ قاعدہ ہے کہ سیاستدان کم از کم اپنی نجی زندگی کی حد تک محتاط ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ اس قاعدے سے مستثنیٰ تھا۔ اس کی شادیوں اور طلاقوں کا چرچا ڈرائنگ روم میں ہونے والی گپ شپ تک محدود نہ تھا، ان کی گونج ملک کی گلی گلی اور بازار بازار میں سنائی دیتی تھی۔ اس کا بہت شادیاں کرنے والے مرد کا جو میج بن چکا تھا، اسے جٹلانے کی اس نے کبھی کوشش نہ کی۔ اس زمن میں اسے ایسے معاشرے کی وجہ سے سہارا ملا جس میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کو برا نہیں سمجھا جاتا، اور جو طلاق کو ناکام ہو جانے والی شادی کا منطقی انجام سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ لوگ اس کے جوش عشق کو معاف کرنے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بڑی فراست سے اس کی سیاسی سوجھ بوجھ اور رومانی خوش وقتیوں کو ترازو میں تول کر دیکھا اور فیصلہ کیا کہ اول الذکر میں کہیں سے زیادہ وزن ہے۔ وہ عوام کا آدمی تھا۔ بھٹو صاحب کے ساتھ سیاسی ناچاکی بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ مجھ پر انکشاف ہوا کہ مصطفیٰ ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی عزت آبرو کو عزیز رکھتے ہیں۔ جب آزمائش کی گھڑی آئی تو اس نے مصالحت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اعلیٰ عہدے کے حوالے سے میسر آنے والی تمام مراد کو اپنے آدرشوں پر قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اقتدار سے اقتدار کی خاطر چمٹے رہنا اس کے مسلک میں نہ تھا۔ وہ جی حضور کہنے والوں کی صف میں شامل ہونے کے بجائے سیاسی بنباس لینے پر راضی تھا۔ صاف ظاہر ہے کہ وہ ان لوگوں کے کام آنے میں دلچسپی رکھتا تھا جنہوں نے ووٹ دے کر اسے مسند اقتدار تک پہنچایا تھا۔ وہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ لگنے دے گا، چاہے اس کا مطلب اپنے پیر و مرشد اور دوست بھٹو صاحب کے قہر و غضب کو دعوت دینا کیوں نہ ہو۔ بھٹو صاحب نے لوگوں سے جو قول قرار کیے تھے ان پر قائم نہ رہے تھے۔ انہوں نے خود کو اپنی طاقت کے سرچشمے یعنی عام آدمی سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وہ خوش آمدیوں کے فن کا شکار ہو گئے تھے، اور اب انہیں ایسے دوستوں
اور آستین کے سانپوں نے گھیر رکھا تھا جو ان کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ یہ پٹی بھٹو صاحب کی آنکھوں پر تختہ الٹ جانے تک بندھی رہی۔ مصطفیٰ کو خوب علم تھا کہ کرپشن کا زور ہے اور پارٹی کو گن لگ چکا ہے۔ وہ پارٹی کے منشور سے غداری کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیاستداں کا کام حکم چلانا نہیں، خدمت بجا لانا ہے۔ مجھے اس کی آراء عالی ظرفرانہ اور موقف راست بازانہ معلوم ہوا۔ ہم لکھوں خواہ تاروں کی چھاؤں تلے محبت میں گرفتار ہوا چاہتے تھے۔ دونوں کو اس بات کا احساس تھا۔ مصطفیٰ نے اس لمحے کو جس میں محبت کا اظہار کیا جانا تھا اور اس اظہار سے پیدا ہونے والے تناؤ کو التوا میں ڈالے رکھا۔ وہ کب پہل کرے گا؟ وہ پہل کرے گا بھی۔ مجھے یقین تھا۔ میرا ذہن شعبدے بازی پر اتر آیا ہے۔ میں پھول کی پنکھڑیاں توڑ توڑ کر کہتی رہی، اسے مجھ سے محبت ہے، اسے مجھ سے محبت نہیں۔ خنک شام تھی، الاؤ دڑ دڑ جل رہا تھا، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، لیکن اس شخص نے جس کے بارے میں شہرا تھا کہ ناقابل اصلاح عورت باز ہے، جھپٹا نہیں مارا۔ کیا شائستگی کا ثبوت دیا جا رہا تھا یا یہ سب کچھ میرے تخیل کا کھیل تماشا تھا؟ مصطفیٰ کی رہائش گاہ پر گھر کا گمان نہ ہوتا تھا۔ وہ کوئی پھٹیچر سی جگہ لگتی تھی، جیسے میلی چکٹ ہو، جیسے گندی ہو۔ پراگندگی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ شیری ان عورتوں میں سے نہ تھی جنہیں اپنے گھر پر ناز ہوتا ہے۔ وہ اس پراگندگی میں بے فکری سے گھومتی پھرتی رہتی۔ میں نے اس بے ترتیبی پر نظر ڈالی اور پھر ذہن میں اپنے ذوق کے مطابق گھر کو نئے سرے سے آراستہ کیا۔ میں اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہی تھی۔ میں تو ہرگز یہ گوارا نہ کرتی کہ کھانا اس طرح پڑا رہے اور مکھیاں اس پر بند بنائیں۔ میں اس طرح بے نیازی سے ہاتھ ہلا کر کیڑے مکوڑوں کو کبھی نہ بگاتی۔ میں پتہ چلا کر رہتی کہ کیڑے مکوڑے اور مکھیاں آتی کہاں سے ہیں۔ میں اس کا اہتمام کرتی کہ گھر میں ایک بھی مکھی نظر نہ آئے۔ یہ سب تو حفظان صحت کے نقطہ نظر سے ٹھیک نہیں۔ میں نے سوچا، شیری ہاتھ پر ہاتھ دھرے کیوں بیٹھی رہتی ہے؟ پھول کہاں ہیں؟ گلدان کیوں خالی پڑے ہیں؟ کیا اس نے کبھی گھر کے اندر لگائے جانے والے پودوں کا نام نہیں سنا؟ یقیناً کسی گھر کے حسن کو قائم رکھنا اتنا مشکل کام بھی نہیں۔ شیری میں کیا خرابی ہے؟ گھر کوئی ہوٹل یا ایسا لاؤنج نہیں ہوتا جہاں آدمی آتے جاتے تھوڑی دیر کے لیے سستا لے۔ اس گھر میں عورت کے سلیقے کی جھلک نظر کیوں نہیں آتی؟ میں نے اس کے گھر کا چکر لگایا۔ میری ناقدانہ صلاحیتیں پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ برآمدوں کی حالت خستہ تھی، کرسیاں آدھی ٹوٹی ہوئی تھی، ان کا پینٹ چڑھ رہا تھا۔ کرسیوں اور صوفوں کے گدے اور غلاف خاصے ہی بوسیدے دکھائی دیتے تھے۔ مجھ پر اچانک یہ عقدہ کھلا کہ شیری کو تو اپنی شادی برقرار رکھنے کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ اس نے شادی کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شیری کی توجہ صرف ان جذبات پر مرکوز تھی جو بالآخر مصطفیٰ کے موڈ پر اثر انداز ہو کر اس کی بد مزاجی کو ہوا دیتے تھے۔ مصطفیٰ کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ وہ ایسے گھر میں رہتا ہے جو گندگی میں ڈنگر خانے سے مشابہ ہے۔ اس سے بہتر گھر میں رہنے کا اسے اتفاق ہی کب ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ شیری آ کر گھر کو چار چاند لگا دے گی۔ وہ ناکام ہو گئی تھی۔ وہ اپنی نجی زندگی میں اتنی غیر محفوظ تھی کہ اس کے لیے اپنے گرد و پیش پر توجہ دینا ممکن ہی نہ تھا۔ بغیر جانے بوجھے اس نے خود کو ایسی چیز بنا لیا تھا جسے برتانے کے بعد ایک طرف پھینک دیا جائے۔ وہ مصطفیٰ کی توقعات پر پوری نہ اتر سکی۔ خود مصطفیٰ کو بھی ٹھیک طرح علم نہ تھا کہ وہ شیری سے کس قسم کی توقعات رکھتا تھا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ جو کچھ دیکھنے میں آیا ہے وہ اس کے ادرش کا پاسنگ بھی نہیں۔ اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے ان نگاہوں کو پا لیا۔ وہ گلہ مند تھیں۔ میری طرف سے انہیں مثبت جواب ملا۔ میں اس کی تلاش کو کامیابی سے اختتام تک پہنچا سکتی تھی۔ میں اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار تھی۔ اس شخص کو دریافت کرنے کے عمل کے دوران یکایک میں نے خود اپنی ذات کا سراغ پا لیا تھا۔ مصطفیٰ کی طرف سے آخرکار ایک عید ڈنر کے موقع پر جو تاج الملک کے گھر پر دیا جا رہا تھا، سلسلہ جنبانی کا آغاز ہوا۔ ناچ کا انتظام تھا۔ میزبانی کے فرائض مصطفیٰ انجام دے رہا تھا۔ اس طرح کی پارٹیوں میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب وہ حسیناؤں کے جرمٹ میں ہوتا تو اس کے چہرے پر رونق آ جاتی۔ وہ سر تپا راجہ اندر بنا نظر آتا۔ وہ گھر خود بھی رومان افرینی کے لیے سازگار تھا۔ پرانا گھر تھا، انگریزی راج کے دنوں کا بنا ہوا، اور اس میں لچکیلے فرش والی ایک عجوبہ رقص گاہ تھی۔ پرانے وضع کے ترشے ترشائے شیشوں والے جاڑ فانوس چھت سے آویزاں تھے جن سے گئے گزرے وقتوں کی سی دل ربائی پیدا ہو گئی تھی۔ آغاز عشق کے لیے اس سے موزوں ماحول خیال میں نہیں آ سکتا۔
اس طرح کے گرد و پیش کو تو کسی عام سی تجویز پر بھی عرض تمنا کا گمان ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ نپے تلے قدم رکھتا ہوا میری طرف آیا، مصمم ارادے کے ساتھ مجھ سے کہنے لگا کہ آئیے ناچیں۔ میں کہاں ناچ سکتی تھی، علاوہ ازیں انیس مصطفیٰ اس کے لیے تیار تھا۔ اس نے نادر شاہی انداز میں شیری کو حکم دیا کہ وہ میرے میاں کے ساتھ رقص کرے۔ یہ بڑی فیاضانہ ادا تھی، انتہائی زبردست خراج تحسین تھا۔ ایک جاگیردار اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ رقص کی اجازت دے رہا تھا۔ اس عزت افزائی پر انیس پھولا نہ سمایا، وہ فرش پر جا ڈٹا، کہنا چاہیے کہ فرش بالکل چت ہو گیا۔ اس نے اشارتاً مجھ سے کہا کہ مصطفیٰ نے اپنے ساتھ رقص کرنے کی جو پیشکش کی ہے اسے رد نہ کروں۔ میں نے اپنے میاں کو شیری کے ساتھ ناچتے دیکھا، وہ اتنا خوش نظر آ رہا تھا، میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ اتنی فطری سی بات معلوم ہوتی تھی۔ 8 مہینے خود کو اسی لمحے سے دوچار ہونے کے لیے تیار کرنے میں گزرے تھے۔ اس وقت کی سرمستی آنے والے مزوں کے خیال میں چپکے گل مل گئی۔ مصطفیٰ نے ایک آہستہ خرام دھن کا انتخاب کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میں جان لوں کہ وہ مجھ پر تصرف حاصل کر چکا ہے۔ تصرف اور ملکیت ہم معنی لفظ تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے ایسے کوچے میں قدم رکھ رہا تھا جہاں آنے جانے کی اسے اجازت نہ تھی۔ میں نے مزاحمت نہ کی۔ ہم نے بھی رقص کے چند ہی پینترے بدلے تھے کہ مصطفیٰ نے یوں ہی سا پرے ہٹ کر کہا، مجھ سے شادی کرو گی؟ نہ کوئی تمہید باندھی، نہ کوئی تشبیب، نہ گریز، سیدھے سباؤ شادی کی تجویز سامنے رکھ دی۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مجھے اس طرح کے سوال کی توقع ہی نہ تھی۔ میں منہ میں بڑبڑائی، لیکن مگر میں تو پہلے ہی شادی شدہ ہوں، یہ ہم خدا پر چھوڑتے ہیں۔ یکا یک ہمیں احساس ہوا کہ رقص گاہ میں دوسرے جوڑے بھی موجود ہیں۔ مجھے لگا کہ مصطفیٰ کی تجویز ہر کسی نے سن لی ہے۔ مجھ پر اضطراب اور احساس جرم طاری ہو گیا۔ ہم جو رقص کی غرض سے ہم آگوش تھے، الگ ہو کر لمحے بھر کے لیے جو ختم ہونے میں نہ آ رہا تھا، فرش پر کھڑے رہے۔ وہ مجھے سہارا دے کر میری کرسی تک چھوڑنے آیا۔ نروس تو مصطفیٰ بھی نظر آ رہا تھا، لیکن خاصا مطمئن بھی کہ جو بوجھ 8 طویل مہینوں سے وہ سینے پر اٹھائے پھر رہا تھا اتر گیا ہے۔ اس نے یہ 5 لفظ بول کر کے مجھ سے شادی کرو گی اپنی محبت اور نیت کا اظہار کر دیا تھا۔ میری زندگی میں اب تک اس سے زیادہ فیصلہ کن لمحہ کوئی نہ آیا تھا۔ ان 5 لفظوں نے میری کایا کلپ کر کے مجھے اکتائی ہوئی معمولی سی گھر والی کے بجائے ایسی عورت بنا دیا جس نے 15 سال تک مصطفیٰ گھر کو برداشت کیا اور آخر کار سیاسی حریف بن کر اس کے سامنے آ ڈٹی۔ بینڈ رات میں اجنبی کی دھن بجا رہا تھا۔ یہ گیت بھٹو صاحب کو بہت پسند تھا اور مصطفیٰ کا پسندیدہ گیت بن چکا تھا۔ میں اب رات کو سوچ رہی تھی کہ بھلا کیا ہوگا، مل کے کیا پیار کریں گے دونوں، اس سے پہلے کہ گزر جائے یہ رات۔ فرینک سانترا کے بول مصطفیٰ کے دل میں اتر گئے تھے، ان پر عمل اس نے اپنے انداز میں کیا۔ ہمارے درمیان کس قیامت کا جذبِ باہم تھا۔ مجھے یقین ہے کہ ان سب لوگوں نے جو وہاں رنگ رلیاں منانے جمع ہوئے تھے، اعتراض کی اس روح کو محسوس کر لیا ہوگا جو ہمارے مابین جاری و ساری تھی۔ اگر انہوں نے محسوس کر لیا تھا تو اپنے محسوسات کو بڑی عمدگی سے چھپا گئے۔ ہمارے خفیہ معاہدے پر مہر تصدیق ثبت ہو چکی تھی۔ میں تو بس اتنا چاہتی تھی کہ اس کے گہرے خاکستری سوٹ، ہلکی نیلی قمیض اور گھڑیال کی کھال کے بنے کالے جوتوں کی یاد ذہن میں محفوظ کر لوں۔ مجھے یقین ہے اسے بھی ہمیشہ میرا اس وقت کا حلیہ یاد رہے گا۔ میرے ماتھے پر الماسی بندیاں دمک رہی تھی۔ ایک ایسی کہانی شروع ہو چکی تھی جس میں پریوں کی کہانیوں کا سا انہونا پن تھا۔ جھجک دور ہونے کی دیر تھی کہ مصطفیٰ زیادہ بے دھڑک ہو کر مجھ سے پینگ بڑھانے لگا۔ ہم ٹیلی فون پر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ اس نے مجھ سے منوا لیا کہ انیس کے ساتھ میری شادی ختم ہو چکی ہے اور میرا مستقبل اس کی ذات سے وابستہ ہے۔ وہ فون پر بہت اچھی گفتگو کرتا تھا۔ ہم اکثر ملتے اور اپنے جذبات کے وفور کو ہوش و حواس پر حاوی آ جانے دیتے۔ ہم دیوانہ وار محبت میں مبتلا تھے۔ احتیاط، اخلاقیات اور تمیزداری کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تھا۔ مصطفیٰ کو ہر وقت مجھ سے کوئی نہ کوئی تقاضا رہتا، وہ احتیاط کا قائل نہ تھا۔ میں سہمی رہتی تھی کہ کہیں اوروں کو خبر نہ ہو جائے۔ احساس سے جرم مجھے ڈستا رہتا۔ مصطفیٰ مکمل طور پر پرسکون نظر آتا۔ کبھی کبھی تو میں باور کر لیتی کہ وہ چاہتا ہے کہ ہماری خفیہ آشنائی کا بانڈا بیچ چوراہے میں پھوٹ جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ اس معاملے سے متعلق باقی 2 لوگوں یعنی شیری اور انیس کو بھی ہمارے تعلقات کا پتہ لگنا چاہیے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہماری شادیوں کا ٹنٹا ختم ہو تاکہ ہم آزاد ہو کر ساتھ رہ سکیں۔
جو دل میں آ جائے اسے فوراً کر ڈالنے کی عادت۔ مصطفیٰ فون کر کے کہتا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، ابھی ابھی انیس گھر پر ہے، ملنے میں بہت خطرہ ہے۔ مصطفیٰ کو کوئی پرواہ نہ تھی، وہ مجھ سے ملنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ لیتا۔ ہماری ان ملاقاتوں کا ایک مزاحیہ پہلو بھی تھا، لیکن اب ان گزری باتوں پر غور سے نظر ڈالتی ہوں تو وہی پہلو بے دردی اور بے حسی سے عبارت معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے لیے اب ایک دوسرے سے الگ رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فیصلہ کرنے کی گھڑی آن پہنچی تھی۔ مصطفیٰ نے فون کیا، وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ فی الفور کہنے لگا کہ میں تمہاری طرف آ رہا ہوں، لیکن کیسے؟ انیس گھر پہ ہے، تم نہیں آ سکتے۔ فکر مت کرو، میں اسے گھر سے دفان کیے دیتا ہوں، چٹکی بجاتے میں۔ 2 منٹ بعد فون بجا۔ گورنر ہاؤس سے فون تھا، انیس کے لیے۔ میں نے ریسیور اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ سنتا اور سر ہلاتا ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا، چہرے پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ مجھے گورنر ہاؤس جانا ہے، مصطفیٰ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، گورنر کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے۔ وہ چلا گیا، اس قدر عجلت کے ساتھ جو زیب نہیں دیتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مصطفیٰ آ موجود ہوا۔ انیس کہاں ہے؟ میں نے سانس روک کر پوچھا۔ تیر رہا ہے، مصطفیٰ نے شرارت امیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ انیس گورنر ہاؤس پہنچا، مصطفیٰ نے اس سے ملاقات کی، پھر اس نے انیس سے کہا کہ وہ ذرا نہانے کے تالاب میں ڈبکی لگائے کیونکہ اسے ایک ضروری کام سے جانا ہے، وہ جلد ہی لوٹ آئے گا۔ انیس کو مصطفیٰ کے دوست رؤف خان نے سہانے کا جانگیا دیا اور ٹھیل دھکیل کر تالاب میں اتار دیا۔ اس کا دل بڑھاتے رہے تاکہ وہ تیرتا ہی رہے۔ جب وہ باہر آتا تو رؤف اسے کھینچ کھانچ کر دوبارہ تالاب میں لے جاتا۔ وہاں وہ زبردستی ادھر سے ادھر تیرنے میں مشغول تھا۔ یہاں مصطفیٰ اور میں ساتھ ملے۔ فون بجا۔ فون گورنر ہاؤس سے آیا تھا۔ جناب، ہم اب اسے زیادہ دیر پانی میں ٹھہرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، وہ گھٹن کے مارے بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا ہے اور وہ تنگ آ چکا ہے۔ 5 منٹ بعد باہر نکال دینا، کہنا کہ میرا ابھی ابھی فون آیا تھا، میں 15 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ہم بے رحمانہ انداز میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ مصطفیٰ کو اپنے کیریئر میں دوسری مرتبہ پنجاب کے گورنر کے طور پر پوری مضبوطی سے قدم جمانے کا موقع ملا تھا۔ میں نے اس کی حلف برداری کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب کے دوران پورے وقت میری آنکھیں ڈبڈبائی رہیں۔ ہر کوئی شیری کو مبارکباد دے رہا تھا، وہ اس کی بیوی تھی۔ میں پریشان اور بدحواس تھی اس وقت بھی۔ جب مصطفیٰ نے قرآن شریف پر ہاتھ رکھا، ہماری آنکھیں چار ہوئیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ میں خود کو تنہا محسوس کر رہی ہوں۔ اسی دن بعد میں اس نے مجھے بتایا کہ کوئی سرکاری عہدہ اس محبت پر فوقیت نہیں رکھ سکتا جو اسے مجھ سے ہے۔ اسے والہانہ عشق اگر کسی سے ہے تو صرف مجھ سے۔ امور مملکت کا تقاضا بڑھا۔ مصطفیٰ کو بھٹو صاحب کے ساتھ پنجاب کے دورے پر نکلنا پڑا۔ اچانک لاہور میں کوئی آب و تاب نہ رہی۔ میں فرار ہو جانا چاہتی تھی، دوبارہ سوچنا چاہتی تھی، صورتحال کو پرکھنا چاہتی تھی۔ نکل بھاگنے کے سوا چارہ نہ تھا۔ پنجاب کے اندرون میں واقع کسوال میں میری ایک عزیزہ رہتی تھی۔ میں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور کہا کہ میں آ کر کچھ دیر ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ایسی جگہ درکار تھی جس تک مصطفیٰ کی رسائی نہ ہو سکے۔ میں اس کے بغیر زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ کسوال مثالی مقام تھا، نہ سڑکیں، نہ بجلی، نہ ٹیلی فون۔ میں اپنی شیرخوار بچی تانیہ کو ساتھ لے کر کسوال چلی گئی۔ مصطفیٰ لاہور لوٹا۔ یہ پتہ چلنے پر کہ میں شہر چھوڑ کر چلی گئی ہوں وہ ششدر رہ گیا۔ اس نے وہی کیا جو فوری طور پر دل نے سمجھایا۔ اس نے گورنر کے طیارے کو حکم دیا کہ اسے اکھاڑا پہنچایا جائے۔ اپنی سرکاری مرسڈیز 500 SEL اس نے سڑک کے راستے اکھاڑا بھجوا دی۔ جب وہ اکھاڑا اترا تو کار اس کی منتظر تھی۔ وہ تاج الملک اور پائلٹ کو ساتھ لے کر کسوال میں وارد ہوا۔ عجیب منظر تھا۔ پنجاب کا گورنر کسی پیشگی اعلان کے بغیر، پروٹوکول کے بغیر کسوال پہنچا ہوا ہے۔ اس دنیا جہاں سے لگ تھلگ اجڑی پجڑی جگہ کے رہنے والے غریب غربا حیران بھی ہوئے اور معروب بھی۔ مصطفیٰ کسوال کے تنگ گلی گوچوں میں اکٹھے ہونے والے حیرت زدہ ہجوم کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلاتا رہا۔ PPP کے لیے مزید ووٹ یقینی ہو گئے۔ گورنر کو صوبے کے اندرون کا خیال ہے۔ یہ خبر قومی پریس میں آ گئی۔ یہ کسی کو پتہ نہ تھا کہ اس نے صرف ایک عورت کی خاطر اس ویرانے تک جانے کا جوخم اٹھایا تھا۔ شور و غوغا سن کر میں تو حواس باختہ ہو گئی۔ میں نے کار کے آنے کی آواز سنی، چک اٹھا کر دیکھا تو وہ سامنے کھڑا تھا۔
تمہیں لاہور واپس چلنا ہوگا ابھی، میں تمہارے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ رشتہ داروں کے سامنے بہانے بنانے کے سوا چارہ کیا تھا؟ میں نے کہا کہ پنجاب کا گورنر میرے میاں کا دوست ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا۔ وہ میرے خوابوں خیالوں پر چھایا ہوا تھا۔ میں نے اپنے عزیز و اقارب کو خدا حافظ کہا جو بہت ہی مروب ہو چکے تھے اور ابھی سے اس مشہوری کے خیال سے ہونٹ چاٹ رہے تھے جو گھر پر گورنر کی آمد سے ان کے حصے میں آنے والی تھی۔ ہم، میری بچی، مصطفیٰ ایک ساتھ رخصت ہوئے۔ ہم اکاڑا پہنچے۔ میرے لیے اس طرح سفر کرنا ضروری تھا کہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ میں نے بستر کی سفید چادر سے کام چلاؤ سا پردہ تیار کیا، ایسی چادر جس میں سے صرف میری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہم گورنر کے طیارے پر سوار ہوئے اور لاہور روانہ ہو گئے۔ مصطفیٰ طیارے سے اترا، سرکاری کار میں بیٹھا اور سائرنوں کے شور میں موٹر سائیکل سوار جلوہ داروں کے ساتھ گھر کا راستہ لیا۔ میں بیس بدل کر باہر آئی، ایک اور کار میں سوار ہوئی جس میں رنگین شیشے لگے تھے اور پیچھے پیچھے چل پڑی۔ میرے شوہر کو مصطفیٰ نے ایک انتہائی خفیہ مشن پر پشاور چلتا کر دیا تھا۔ اسے وہاں ایک اہم، صرف آپ کے پڑھنے کے لیے خط کسی کو پہنچانا تھا، لیکن اسے مکتوب علیہ سے ملانے میں ٹال مٹول سے کام لیا گیا تاکہ وہ پشاور میں مجبوراً رکا رہے۔ مصطفیٰ کا دوست رؤف خان اسے ہوائی اڈے پر چھوڑ کر آیا تھا تاکہ اس کی روانگی کے بارے میں کوئی شبہ نہ رہے۔ وہ اپنا مشن مکمل کیے بغیر واپس نہ آ سکتا تھا۔ ادھر مصطفیٰ بد نصیب انیس کو واپس بلانے سے پہلے خود اپنے مشن کو یقینی طور پر تکمیل تک پہنچانے کے لیے تلا بیٹھا تھا۔ ہم گورنر ہاؤس پہنچے۔ میری بچی اور اس کی انا میرے ساتھ تھی۔ ہمیں صدارتی سویٹ میں ٹھہرایا گیا۔ مصطفیٰ نے ڈنر میرے ساتھ تناول کیا۔ اس کے چہرے پر کمال کی مسکراہٹ تھی، شرارت بھری۔ میں گھبرائی ہوئی تھی، اگر شیری کو پتہ چل گیا تو۔ مصطفیٰ نے مجھے بتایا کہ شیری ہمیں پریشان نہیں کرے گی۔ وہ شیری سے کہہ آیا ہے کہ وہ نیچے کی منزل میں علماء کرام کی خاطر تواضع میں مصروف ہے۔ علماء کرام کا مطلب ہے خالص مردانہ محفل۔ مذہبی عالموں کی محفل میں کوئی عورت میزبانی کے فرائض انجام دے، یہ بالکل محال ہے۔ شیری کو اپنے کمرے میں ٹھہرنا ہوگا۔ شیری نے اس من گڑت پر یقین کر لیا۔ شمعوں کی روشنی میں آمنے سامنے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے ہم اپنے باہمی مستقبل کی باتیں کرتے رہے۔ خاصی رات گزر جانے کے بعد مصطفیٰ رخصت ہوا۔ وہ اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ میں اکیلی پڑی کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہی، احساس جرم کا شکار، لیکن ساتھ ہی مطمئن کہ کوئی میرا چاہنے والا بھی ہے۔ میری صبح آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے خیالات مجتمع کیے، بچی اور انا کو ساتھ لیا اور گورنر ہاؤس سے چلی آئی۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو گئی۔ شیری کو پتہ چل گیا۔ وہ گورنر ہاؤس میں کھانے پینے کی چیزوں پر کڑی نظر رکھتی تھی۔ اسے بڑا غصہ آیا کہ ایک دن میں اتنا دودھ کیسے خرچ ہو گیا۔ مجرم تو تانیہ تھی۔ شیری نے ملازموں پر الزام لگایا کہ دودھ انہوں نے چرا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بے قصور ہیں اور شیری کو بتایا کہ دودھ ایک چھوٹی بیبی پیتی رہی ہے۔ چھوٹی بیبی؟ کس کی چھوٹی بیبی؟ میم صاحب کی بیبی۔ مہمان میم صاحب؟ کیسا مہمان؟ کون سی میم صاحب؟ ہمیں نام نہیں معلوم۔ لمبے لمبے سرخ بالوں والی میم صاحبہ تہمینہ۔ اب شیری جان گئی، علماء کرام کا ذکر تو اس کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے تھا۔ مصطفیٰ سچ مچ اس کے پلنگ کے نیچے نچلی منزل میں چھپ کر عشق لڑا رہا تھا۔ میاں بیوی میں ٹھن گئی۔ مصطفیٰ نے بڑے اطمینان سے مان لیا کہ وہ میری محبت میں گرفتار ہے۔ اس نے شیری کو بتایا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، نہ کوئی ہیلے حوالے، نہ کوئی جھوٹ کپٹ۔ مصطفیٰ نے یہ ساری باتیں مجھ سے چھپائے رکھی۔ شیری مقابلے میں ڈٹ گئی۔ وہ ہمارے ٹولے کی تمام خواتین کے آگے یہ ذکر کر بیٹھی۔ مجھے اچانک یہ محسوس ہوا جیسے ہر طرف ٹھر پھیل گئی ہو۔ خواتین نے مجھ سے بات کرنا تو ایک طرف رہا، میری طرف دیکھنا تک چھوڑ دیا۔ میں گھر بگاڑنے والی قرار پائی۔ اس رویے سے نمٹنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ مصطفیٰ کے عاشقانہ تیور اور انداز گفتگو زیادہ نڈر اور واضح ہوتا گیا۔ مجھ سے خواتین کی مخاصمت کچھ اور بڑھ گئی۔ گورنمنٹ ہاؤس میں ممتاز بھٹو کے اعزاز میں دیے جانے والے ایک ڈنر کے موقع پر میرے ٹولے کی عورتیں جان بوجھ کر مجھ سے دور رہیں اور بات کرنے سے اجتناب کیا۔ شیری کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میں غلیظ در انداز تھی، لچی لفنگن۔ میں دیدہ دلیری سے مصطفیٰ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں بڑی بہادری سے میدان میں ڈٹی رہی۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ پیلی پڑ جانے والی مٹھی میں کوک سے بھرے گلاس کو بڑی سختی سے پکڑے ہوئے تھی۔ جذبات سے بے قابو ہو کر آنسو بہانے اور اپنی جگ ہنسائی کا سامان آپ کرنے میں سراسر میرا نقصان تھا۔ میں خود کو اس طرح بے نقاب نہ کر سکتی تھی۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ کہیں غائب ہو جاؤں۔
کہیں جا چھپوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ سب کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی ہیں اور سب ہونٹ کی نا امیز گپ شپ کا طوفان اگلنے میں مشغول ہیں۔ میں داغدار ہو چکی تھی۔ خواتین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کے خاموش رہنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں پہنچ رہی جتنی پہنچنی چاہیے۔ انہوں نے مجھے چڑھانا شروع کر دیا۔ وہ آپس میں زور زور سے باتیں کرنے لگی۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ ان کی گفتگو مجھے سنائی دے رہی ہے۔ وہ ایک فرضی بیاہی عورت کا ذکر کرنے لگی جو شادی شدہ مردوں سے یرانے گانٹتی پھر رہی تھی۔ انہوں نے اس طرح کے کرتوت کی مذمت کی اور کہا کہ ایسی عورتوں کا سماجی سطح پر بائیکاٹ کر دینا چاہیے۔ زانیہ کو سنسار کرنے کا عمل انہوں نے نگاہوں میں اور زہر میں بجھی زبانوں کی مدد سے کر دکھایا۔ میں نے طے کر لیا کہ ان ستانے والیوں سے میں آپ قطع تعلق کر لوں گی۔ ہم نے ضیافتوں میں شریک ہونا چھوڑ دیا۔ ایسی دعوتوں سے بہت زیادہ ناش خوشگوار یادیں وابستہ ہو چکی تھی۔ سوشل منظر سے ہمارے غائب ہو جانے پر لوگ چونکے۔ مصطفیٰ کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ ہم اس ڈنر میں شریک نہ ہوئے تھے جو گورنر ہاؤس میں بیگم نصرت بھٹو کے اعزاز میں دیا گیا تھا۔ وہ ہماری غیر حاضری کی وجہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ وہ بضد تھا کہ وجہ بتائی جائے۔ میں نے ساری بات اسے بتا دی۔ وہ ہنستا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اس کا تدارک کر کے رہے گا، سب کچھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے دن میں شیری کو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے برسر مطلب آنے میں ذرا دیر نہ لگائی۔ کہنے لگی کہ اسے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ میں صورتحال کو قبول کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے میاں اور تم ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا ہو۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے ہاں دعوتوں میں شریک ہوا کرو۔ میں تمہاری موجودگی کا برا نہیں مانوں گی، نہ دوسری خواتین کوئی رنج ہوگا۔ میں بہت جھمپی، بہت گھبرائی۔ شیری واضح طور پر پریشان معلوم ہوتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی ککو کو ساتھ لے کر آئی تھی، غیر اخلاقی سہارے کے طور پر۔ سنو، میں یہاں آئی ہوں تو اس لیے کہ مصطفیٰ نے مجھ سے کہا تھا یہاں اور یہ پیغام پہنچا دو۔ میں طواعاً و کراہاً یہاں آئی ہوں۔ میں اپنا سہاگ بچانا چاہتی ہوں۔ میری خواہش ہے کہ تم آئندہ اس سے نہ ملو۔ اگر تم نے اس سے ملاقات کی تو میں خودکشی کر لوں گی۔ میری زندگی سے نکل جاؤ، مصطفیٰ کی زندگی سے نکل جاؤ۔ وہ بہت ٹیڑھا آدمی ہے۔ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہو چکی ہوں۔ تمہیں اس کے بارے میں خاک علم نہیں۔ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہ رہے گا، تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ اس کے بعد اس نے میرے سامنے اس سلوک کا عین نقشہ کھینچ کر رکھ دیا جو مصطفیٰ نے اس کے ساتھ روا رکھا تھا۔ یہ تمام ہولناک حرکتیں وہ میرے ساتھ کر چکا ہے، لیکن میں نے ٹھان لی ہے کہ اس شادی پر آنچ نہ آنے دوں گی۔ میں حالات سے نپٹنا جانتی ہوں۔ مجھے بھی کسی نہ کسی طرح گزارا کرنا ہے۔ تم پر لازم ہے کہ میری زندگی سے لا تعلق ہو کر میرا ہاتھ بٹاؤ۔ مہربانی ہوگی۔ میں نے عہد کیا کہ شیری کے شوہر سے کوئی تعلق نہ رکھوں گی۔ یہ عہد چند روزہ ثابت ہوا۔ مصطفیٰ میرا پیچھا چھوڑنا ہی نہ چاہتا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ شیری میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ شیری نے کیا کہا تھا، لیکن میں نے مصطفیٰ پر واضح کر دیا کہ ہمارا یارانہ ختم ہو چکا ہے۔ اسے جاری رکھنا ممکن نہ تھا۔ ہماری وجہ سے بہت سے زیادہ لوگوں کو دکھ پہنچے گا۔ 4 دن بعد مصطفیٰ مجھ سے ملنے موجود ہوا، پیچھے پیچھے شیری جیسے کھینچ کر لائی گئی ہو۔ جو مکالمہ اسے رٹوایا گیا تھا وہ اس نے یوں ادا کیا جیسے اپنے دل کی بات کہہ رہی ہو۔ شیری نے اپنے کرب اور تلخی پر پردہ ڈالے رکھا۔ وہ درماندہ اور شکست خوردہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے میری منت کی کہ میں ان کے حلقے میں لوٹ آؤں۔ میں پھندے میں آ گئی۔ یہ شخص اپنی محبوبہ کو منانے کے لیے خود اپنی بیوی کو استعمال کر رہا تھا۔ یہ کجروی تھی، لیکن جہاں مصطفیٰ ہو وہاں عجیب و غریب معاملات پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر سوشل حلقوں کا حصہ بن گئے۔ مخاصمت دب گئی مگر ابھی موجود تھی۔ بیشتر ڈنر جب ختم ہوتے تو مرد ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے اور عورتیں دوسری طرف۔ میں ان عورتوں سے ملنے جلنے پر مجبور ہو جاتی جنہیں مصطفیٰ سے میری اٹکیلیاں ناگوار گزرتی تھیں۔ یہ میرے لیے بڑی آزمائش کا وقت تھا۔ میں چاہتی تھی کہ تعلقات منقطع کر کے غائب ہو جاؤں۔ مصطفیٰ نے کچھ اور ٹھان رکھی تھی۔ شیری میرے استفادے کے لیے مصطفیٰ کے ساتھ اپنے مثالی تعلقات کا خاص طور پر چرچا کرتی رہتی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں کہ شادی شدہ مردوں سے عشق لڑانے والی عورتیں چھنال ہوتی ہیں۔ ان کی خوب اچھی طرح مذمت کی جانی چاہیے اور انہیں سزا ملنی چاہیے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں گفتگو کا یہ سلسلہ ختم ہونے میں نہ آتا۔ اس دوران میں صاف پتہ چلتا رہتا کہ دبی دبی ہنسی کی آوازیں آ رہی ہیں، کوہنیاں ماری جا رہی ہیں اور واضح طور پر خسر پھسر ہو رہی ہے۔ جرم کا احساس آدمی کی حساسیت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کے حواس اتنے تیز ہو جاتے ہیں جتنے پہلے کبھی نہ تھے۔ ایک ڈنر پر ہمارے سر آوردہ صنعتکاروں کی بیویوں نے طے کیا کہ مجھے مزہ چکھایا جائے۔
انہوں نے میرے بارے میں ایسے توہین آمیز جملے کہے کہ بے بسی کے مارے میری آنسو نکل آئے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ شیری کی سہیلیاں ہیں اور انہیں اکسایا گیا ہے۔ یہ واقعہ مصطفیٰ کے علم میں آ گیا، میری زبانی وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ فکر مت کرو، میں ان عورتوں کو سبق سکھا کر چھوڑوں گا۔ اگلے روز دونوں عورتوں کے شوہروں کو گورنر ہاؤس طلب کر لیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیگمات جا کر تہمینہ سے معافی مانگے آج ہی۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو مجھ سے خیر کی امید نہ رکھیں۔ تہمینہ کی بے عزتی کی قیمت آپ لوگ ادا کریں گے۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جانتا تھا ان کی بیویاں میرے پاس پہنچیں گی۔ صوبے کے حاکم اعلیٰ کی ناراضگی مول لینا ان کے لیے سراسر گھاٹے کا سودا تھا۔ وہ سیدھے گھر گئے اور ان کی بیگمیں سیدھی میری خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے معافی مانگی۔ مصطفیٰ کو پتا تھا کہ اس نے مجھے مشکل صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس نے میرا ساتھ نہ چھوڑا۔ اس نے مجھے تحفظ فراہم کیا۔ میں نے اس سے شادی کا جو عزم کیا تھا اسے پختہ تر کرنے کے لیے اس طرح کے تحفظ کی فراہمی ضروری تھی۔ وہ ہر کسی سے ٹکر لینے کو تیار تھا۔ اسے پرواہ نہ تھی کہ ان باتوں کے اتفاقی مگر منفی نتائج کیا ہوں گے۔ اس پر تو مجھے اپنے تصرف میں لانے کی دھن سوار تھی۔ شیری اس نتیجے پر پہنچی کہ اسے تھوڑی دیر سستانے کی ضرورت ہے۔ اسے روحانی مدد کی درکار تھی۔ اس نے عمرہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصطفیٰ اور میں زیادہ وقت ساتھ گزارنے لگے۔ میں دن میں اکیلی اس سے ملتی اور رات کو وہ انیس کو اور مجھے ڈنر پر مدعو کر لیتا۔ انہی چند دنوں کے دوران ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہم اذیت کو مزید طول دینے یا اپنے زوج کے ساتھ یہ محمل سی چستان جاری رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ شیری عمرہ کر کے لوٹی۔ ہم اسے لینے ہوائی اڈے گئے۔ میں بتا سکتی تھی کہ اس نے کیا دعا مانگی ہوگی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں ناپاک ہوں، جیسے میرے بارے میں کچھ بھی چھپا نہ رہا ہو۔ شیری سے تقدس اور طمانینت جھلکی پڑ رہی تھی۔ مجھے تشویش لاحق ہو گئی۔ اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ صاف ظاہر ہے کہ اس نے مصطفیٰ ہی کو مانگا ہوگا۔ مصطفیٰ اس کے پاس لوٹ جائے گا۔ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول نہ کی۔ ویسے اللہ اپنے پرسرار مصلحتوں کے تحت میری التجا سن رہا تھا۔ شاید میری التجا سنی ہی اس لیے گئی کہ اس طرح مجھے سزا دینی مقصود تھی۔ اللہ نے شیری کی درد بھری فریاد سن لی اور اسے چھٹکارا دلانے کے لیے ایک منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ میں ابھی 22 برس کی ہوئی تھی۔ ہم نے سالگرہ کا جشن منانے کے لیے ایک ضیافت کا اہتمام کیا۔ مصطفیٰ کا رویہ کسی حاسد عاشق کا سا تھا۔ اسے انیس کی موجودگی خار کی طرح کھٹک رہی تھی۔ وہ چاہتا ہی نہ تھا کہ انیس میرے پہلو میں نظر آئے، اور جب میں اپنے میاں سے بات کرتی تو تیوری چڑھا کر مجھے گورنے لگتا۔ اس نے مجھ پر واضح کر دیا کہ مجھے کسی اور مرد کے ساتھ دیکھنا، خواہ وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اس کی برداشت سے باہر ہے۔ اس مرحلے پر اس کی تصرف پسندی سے میری انا کو بڑی تسکین پہنچی۔ عید سے ایک دن پہلے مصطفیٰ نے فون کیا اور کھڑے کھڑے عید لنچ کی تجویز سامنے رکھی اور اپنے آپ کو لنچ پر خود ہی مدعو کر لیا۔ لنچ مجھے ہاتھ کے ہاتھ تیار کرنا پڑا۔ اس قدر عجلت کے باوجود میں پن اور ویب کے تیار کردہ روپہلے، چھری کانٹے، چمچے اور شیشے کے منقش بومین گلاس نکالنے نہ بھولی۔ کھانا نفیس روزنتھال کراکری میں پیش کیا گیا۔ کھانا یوں ہی سا تھا، اور مصطفیٰ کو جو خاصا خوش خوراک واقعہ ہوا تھا اس کے غیر معیاری پن کا فوراً اندازہ ہو گیا۔ لمحے بھر کے لیے موقع ملتے ہی اس نے میرے کان میں کہا، تمہاری سروس کمال کی ہے۔ میرا پکایا ہوا کمال ہوتا ہے، میری سروس کا معیار پست ہے۔ تمہارا کھانا واہیات ہے۔ ہم اپنی خوبیوں کو یکجا کیوں نہ کر لیں؟ ہمارے لیے ایک مثالی صورتحال وجود میں آ جائے گی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ مصطفیٰ کی مراد اصل میں کیا ہے۔ اس غیر معمولی تجویز پر ہر کسی نے مجھے جھنپ کر سرخ ہوتے دیکھا ہوگا۔ دیکھنے والوں کے لیے دعوت فکر۔ جلد ہی ہم دونوں کی وجہ سے افواہ بازوں کے وارے نیارے ہو گئے۔ جیٹ سیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے وقت گزاری کا پسندیدہ مشغلہ گپ بازی ہے، اور وہ بھی ایسی جس میں دوسروں کی بدنامی کا پہلو نکلتا ہو۔ اس زبردست معاشقے کا چرچا چار سو ہونے لگا۔ لندن میں امی تک بھی خبر پہنچ گئی۔ وہ ہوائی جہاز سے کراچی آئیں اور انیس سے خوب کھل کر بات چیت کی۔ انہوں نے اسے مصطفیٰ سے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ گورنر کی نئی کا ذکر ساری دنیا کی زبان پر ہے۔ میں تمہیں خبردار کر رہی ہوں، اس شخص سے ملنا جلنا چھوڑ دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنی بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ انیس نے اس تنبیہ کو اس کان سن کے اس کان اڑا دیا۔ اسے بہت زیادہ بھروسہ تھا اس بات کا تھا کہ وہ مجھ سے عشق کرتا ہے، ساتھ ہی وہ خوددار آدمی تھا۔
اس افواہوں کو کینہ توز غبازی قرار دے کر نظر انداز کر دیا اور امی کو بتایا کہ وہ جس سے جی چاہے گا ملے گا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ہمارے بارے میں جو افواہیں گرم تھی وہ ٹھنڈی نہ پڑیں، رسالے باتیں چھانٹ کر ہمیں دک کرنے لگے۔ ہمارے معاشقے کی سب کو خبر ہو گئی، میری سسرال والوں کو بھی پتہ چل گیا۔ انیس کا بھلا چاہنے والے اسے ہر وقت خبردار کرتے رہے۔ بیشتر صورتوں میں شوہر کو سب سے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ بیوی نے اس سے بے وفائی کی ہے۔ انیس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، اصل میں وہ کچھ جاننا چاہتا ہی نہ تھا۔ ہماری ملاقاتیں زیادہ تواتر سے ہونے لگیں اور اب غور کرتی ہوں تو پتہ چلتا ہے ہم ملنے میں بھی زیادہ ڈٹھائی سے لگے تھے۔ محبت میں مبتلا ہو کر آدمی آغم اندیش بالکل نہیں سوچتا۔ مصطفیٰ دن میں 3-4 بار فون کرتا اور اگر کسی روز مجھ سے نہ مل سکتا تو بجھ کر رہ جاتا۔ محبت کرنے والا اپیچکی لینے میں بھی بہت ماہر ہوتا ہے۔ گھر سے باہر جانے کی وجہ تلاش کرنا یا بہانہ گڑنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہو گیا تھا۔ مجھے بار بار جھوٹ بولتے ہوئے ذرا لحاظ نہ آتا، انیس کو شبہ تک نہ ہوتا مجھ میں بہت کھٹور پن آ گیا تھا اور میں محبت میں اس قدر مبتلا ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ پرواہ نہ رہی تھی۔ مصطفیٰ شدید جذبات رکھنے والا آدمی تھا، وہ اس حقیقت کو تسلیم نہ کر سکتا تھا کہ جس عورت سے اسے عشق ہے وہ اس کی نہیں کسی۔ قانون میں اصل اہمیت ملکیت کی ہے، جاگیردار ہونے کے ناطے وہ اس نکتے سے باخبر تھا۔ اسے یہ گوارا نہ تھا کہ میں آدھے وقت اس کی کہلاؤں اور آدھے وقت کسی اور کی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں پوری طرح اس کی ہو جاؤں۔ ہمارے تعلقات میں ایک طرح کی تلخی آہستہ آہستہ سرایت کر رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھ پر بیاہی عورت کا ٹھپا لگا ہوا تھا۔ انیس کا نام سنتے ہی مصطفیٰ پچک جاتا تھا اور مجھ سے تمام وقت جھگڑتا رہتا۔ وہ محسوس کرتا کہ اس کے حصے میں محروم کے سوا کچھ نہیں۔ وہ خود کو یہ کہنے پر آمادہ نہ کر سکا کہ میں انیس کو چھوڑ دوں۔ یہ تذب ذب اس کی راہ میں رکاوٹ بن گیا۔ اس نے کبھی رسماً بھی طلاق کا نام نہیں لیا، اس کے باوجود وہ مجھے طلاق کی طرف دھکیل رہا تھا۔ یہ اس کی فراخ دلی تھی کہ اس نے کبھی مجھے بلیک میل نہیں کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اپنے فیصلے میں آپ کروں۔ یہ اس کا ثبوت ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، کچھ تو معاشرتی فشاروں کی وجہ سے اور کچھ اس وجہ سے کہ میں انیس کو دکھ نہ پہنچانا چاہتی تھی۔ میں ابھی تک ڈاواں ڈول تھی۔ ایک بار ترنگ میں آ کر وہ گورنر کے طیارے میں مجھے اپنے گاؤں لے گیا۔ شیری ہمارے ساتھ تھی۔ وہاں پہنچ کر شیری نے چارج سنبھال لیا اور مجھے اس کی زمینیں دکھاتی پھری۔ اپنے سائیں کا گھر دیکھ کر مجھے دھچکا سا لگا۔ وہ نہ تو حویلی تھی نہ کسی زمیندار کی ڈیوڑی۔ جاگیردارانہ معیاروں سے وہ چھوٹا سا گھر تھا اور وہ بھی خستہ و شکستہ، اپنے گردوپیش سے پوری طرح آہنگ۔ غربت نے کسی آکٹوپس کی طرح اپنے رسوں جیسے لمبے لمبے ہاتھ ہر طرف پھیلا رکھے تھے۔ اس کے خاندان کا ڈھانچہ قبائلی زیادہ اور جاگیردارانہ کم تھا۔ وہ جاگیردار ہونے کی بنسبت قبائلی سردار زیادہ تھا۔ در حقیقت وہ اپنے قبیلے کا غالباً پہلا فرد تھا جس نے جاگیردارانہ طرز زندگی اپنانے کی آرزوؤں کو دل میں پالا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے قبیلے کے افراد ابھی تک ذہنی طور پر ہندو مت کے غلام تھے۔ ان کی روایات مختلف ادیان کا ملغوبہ تھی۔ راسخ العقیدگی کو اسلام کی ایک بہت ہی ہندو زدہ شکل میں پیوند کر دیا گیا تھا۔ اس طرح عقیدے کی پختگی ہلکے پن کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ کون مسلمان تھا اور کس حد تک مسلمان تھا اس کا کوئی تعین نہ ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود مجھے اپنی زمینیں اور پرانے گھر دکھاتے وقت وہ بڑا فخر محسوس کر رہا تھا اور بظاہر یہ کہتا معلوم ہوتا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ابھر کر میں منظر عام پر آیا۔ دیکھو میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ وہ اپنے حسب و نسب پر شرمسار نہ تھا، ان کی وجہ سے اس کی عظمت کی شان دوبالا ہو جاتی تھی۔ مصطفیٰ نے اپنے ادنیٰ شروعات کو بیساکھیاں بنا کر ہمدردی حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بنایا۔ یہ شروعات اس کے لیے حقیقی معنی میں باعث افتخار تھی۔ اس نے اپنے علاقے کو کبھی بلایا نہیں اور اس پر ان لوگوں کے حالات سدھارنے کا جنون سوار رہتا تھا جن کی وجہ سے اسے اتنا زبردست امتیاز نصیب ہوا تھا۔ وہ لکھ لٹ فرزند تھا، اکثر اپنے علاقے کا رخ کرتا۔ مجھ پر اس کی راست بازی نے گہرا اثر چھوڑا۔ میں اس بات سے بہت متاثر ہوئی کہ اس نے اپنی شروعات پر کوئی ملمہ چڑھانے کی کوشش نہیں کی۔ اس روز میری وہاں موجودگی اس کے نقطۂ نظر سے اہم تھی۔ یہی وہ سیاق و سباق تھا جو مصطفیٰ کو معنویت عطا کرتا تھا۔ ہمارا رومان پروان چڑھتا رہا۔ مصطفیٰ ناقابل علاج رومان پسند تھا۔ وہ مجھے رات کے 3 بجے فون کرتا
ٹینا، میں تم سے ملنے کے لیے مرا جا رہا ہوں لیکن تم نہیں مل سکتے۔ میں اس وقت تم سے نہیں مل سکوں گی۔ میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ میں چاہتا ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ دوں اور تمہارے پاس آ جاؤں۔ مصطفیٰ، بہت رات جا چکی، میں تم سے باتیں نہیں کر سکتی۔ انیس، فون بند مت کرو، میں تم 10 منٹ بعد کار میں تمہارے گھر کے آگے سے گزروں گا۔ جا کے کھڑکی میں کھڑی ہو جاؤ، صرف 1 منٹ کے لیے، میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کھڑکی میں جا کھڑی ہوتی، پنجاب کا گورنر کار میں بیٹھا میرے سامنے سے گزرتا، وہ نظر اٹھا کر دیکھتا، میں مسکراتی اور پردہ کھینچ لیتی۔ انیس کاروبار کے سلسلے میں 1 ہفتے کے لیے سنگاپور چلا گیا، میں کراچی میں تھی۔ مصطفیٰ بھی کراچی آ گیا۔ اس نے مجھے سندھ کے وزیر اعلیٰ کے گھر پر ایک ڈنر میں مدعو کیا۔ میں نے دعوت میں شرکت کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ میری ایک سہیلی مجھ سے ملنے آ گئی۔ ہمارے درمیان اس دیوانگی کی حد کو چھونے والے عشق کا ذکر چھڑ گیا جو مجھے مصطفیٰ سے تھا۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ میرے سطحی روپ کی محبت میں گرفتار ہے۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے کیونکہ تم شکل کی اچھی ہو، تم خوش پوش ہو، تم سے اس کا مزاج سنورتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں جیت لے اور اپنی کامیابی پر اتراتا پھرے۔ ایک دفعہ وہ تمہیں اس حال میں دیکھ لے کہ بالوں میں کرلز لگے ہوئے ہیں یا چہرے پر نائٹ کریم تھپی ہوئی ہے تو تم سے محبت کرنی چھوڑ دے گا۔ وہ تمہاری ظاہری زیب و زینت پر فدا ہے، تم اصل میں جیسی ہو اس پر نہیں۔ مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کیا یہ بات سچ ہو سکتی ہے؟ میں نے فیصلہ کیا کہ مصطفیٰ کو آزما کے دیکھتے ہیں۔ میں ثابت کرنا چاہتی تھی کہ چاہے میں پھٹیچر سا لباس پہنوں اور بھیانک نظر آؤں، وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرتا رہے گا۔ اس رات میں 4 خانوں والے ہلکے نیلے گنگم کا ایک ہولناک سا لباس پہن کر ڈنر پر گئی۔ اس لباس میں جالروں کی 3 پرتیں تھیں جو میرے ٹکنوں تک پہنچ رہی تھی۔ سامنے کی طرف ایک یوک تھا جس سے مزید جالریں آویزاں تھیں۔ بظاہر نرسری میں پڑھائی جانے والی کسی تک بندی کو سامنے رکھ کر یہ لباس واضح کیا گیا تھا۔ لباس کی حیت کو مزید بگاڑنے کے لیے اس پر ایک پلاسٹک سٹکر چپساں تھا جس میں کاٹیج اور موٹی سی دم والی پلی ہوئی گائے کی مدد سے ایک مکمل دہی منظر کی عکاسی کی گئی تھی۔ لباس کی پھولی پھولی آستینوں سے محملیت کی طرف میرے اس سفر کی تکمیل ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں پرلے درجے کی احمق ہوں۔ اس حماقت میں کوشش اور بناوٹ کا بہت دخل تھا، لیکن میں اپنی بات ثابت جو کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ کی سرکاری رہائش گاہ میں قدم رکھا تو یوں لگ رہی تھی جیسے جا کھلتے کھلتے بھاگ کر پناہ لینے آ گئی ہوں۔ مصطفیٰ بیڈ روم میں تھا، کالے رنگ کا سوٹ ڈالے وہ بڑا بانکا لگ رہا تھا۔ مجھ پر نظر ڈالتے ہی اس کا منہ اتر گیا۔ اسے عافیت اسی میں نظر آئی کہ مجھ سے دور دور رہے۔ اسے خاصی کراہت محسوس ہوئی۔ اتنی دیر ہو چکی تھی کہ گھر جا کر لباس تبدیل کرنا ممکن نہ تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ڈنر پر پہنچا۔ ہر کوئی مڑ کر ہماری طرف دیکھنے لگا۔ چولیوں، بلاؤزوں، چمکتی نافوں اور نیچے تک کٹے گرے بانوں سے جھانکتی وادیوں اور شفن کی سرسراہٹوں والی حسین و جمیل عورتیں اس اولول جلول لباس پر نظر ڈال کر میری طرف دیکھتی کی دیکھتی رہ گئیں۔ ان کے اور میرے درمیان موجود تضاد ٹھٹھرا دینے والا تھا۔ میرے چہرے کی طرف کسی نے نظر نہ کی۔ انہوں نے رائے دی تو یہی کہ مجھے سلیقے کی کمی ہے۔ میں نے ایک فضول چیلنج قبول کر لیا تھا اور وہی چیلنج میرے گلے پڑ گیا تھا۔ مصطفیٰ تو نباہ کر رہا تھا، میں اپنی بچگانہ حرکت پر زیادہ شرمسار تھی۔ میرے دلبر کے نباہ کا انداز یہ تھا کہ وہ نہایت احتیاط سے مجھ سے دور دور رہا۔ اس نے مجھ سے کوئی سروکار نہ رکھا۔ وہ گھومتا پھرتا رہا۔ اس کے ارد گرد عورتیں جمع رہیں۔ اس نے ان تمام دلکش عورتوں سے لگاوٹ کی باتیں کی جن کی ہوشربا دلربائی اپنے اوج پر تھی۔ وہ مجھے سبق سکھا رہا تھا۔ میں وہاں ایک طرف ایسے کھڑی رہی جیسے دیوار پر لگانے والا کاغذ ہوں، اور وہ بھی ایسا جو اکھڑ کر گرنے کے قریب ہو۔ چند ایک مرد میرے پاس آئے۔ انہوں نے مجھے شستہ گفتگو میں مصروف کرنا چاہا اور پھر آگے بڑھ گئے۔ وہ اس رات کے لیے اپنے مجلسی آداب کا کوٹا پورا کر چکے تھے۔ گھبراہٹ کے عالم میں میں نے اپنے لباس پر کوک گرا لیا۔ ہمایوں بیگ محمد میری مدد کو پہنچا۔ ستم ظریفی ملاحظہ ہو کہ کوکا کولا کو بوتلوں میں بھرنے کا ٹھیکہ انہی کے پاس تھا۔ وہ مجھے جتوئی صاحب کے غسل خانے تک چھوڑ آئے جہاں میں نے ڈبے کو دھویا۔ پھر میں ایک ایئر کنڈیشنر سے چمٹ کر دعا مانگتی رہی کہ میرا لباس صرف سوکھے ہی نہیں بلکہ ہوا میں تحلیل بھی ہو جائے۔ اگر کسی سنڈریلا کو منہ بولی پری ماں کی ضرورت تھی تو اسی لمحے تھی۔ پری ماں کو نہ آنا تھا نہ آتی۔ میں ٹہلتی ٹہلتی واپس لوٹی، ابھی تک تر بتر اور بہت خفت زدہ۔
میں گلاس کو سینے سے لگائے کھڑی رہی۔ مجھے سخت بے چینی یہ تھی کہ کسی طرح گلاس کی مدد سے اسٹیکر پر بنی ہوئی گائے کو چھپائے رکھوں، لیکن میں چاہے کسی بھی زاویے سے گلاس کو جھکاتی گائے کی دم مجھ سے بازی لے جاتی اور میری ناکام کوشش پر مکھیاں اڑانے کے انداز میں ہلتی رہتی۔ مصطفیٰ نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ اس رات میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں پھوڑ لیں۔ میری بڑی بری حالت تھی۔ سارا قصور میرے لباس کا تھا۔ میری سہیلی ٹھیک کہتی تھی، مصطفیٰ مجھ سے صرف اس لیے محبت کرتا تھا کہ میں اچھے ذوق کی مالک تھی۔ اس نے اگلی صبح فون کیا، مجھے بتایا کہ لباس پہننے کا سلیقہ میں نہیں رکھتا ہے۔ جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سراسر میرے مزاج کے الٹ تھا۔ تم یہ حرکتیں کیوں کرتی رہتی ہو؟ مجھے بھی خفت اٹھانی پڑتی ہے اور تم بھی شرمسار ہوتی ہو۔ تم اپنے طور پر مجھے پیاری لگتی ہو، تم بہت باوقار ہو۔ وقار سے گری ہوئی کوئی حرکت کرنے کی کوشش میں تم خود کو مضحکہ خیز بنا لیتی ہو۔ تم اس طرح کے فضول چیلنج قبول کرتی مت پھرو۔ مجھے تم سے محبت ہے، تم جیسی بھی ہو۔ تمہیں خود کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر تم کوئی بالکل مختلف فرد بن گئی تو شاید میں بھی اپنا ذہن بدل لوں۔ سمجھی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے بسرتے ہوئے کہا، ہاں دیکھو، اگر میں کسی مسخرے یا بانڈ کا لباس پہن کر تمہیں لینے آؤں تو کیا میرا حلیہ تمہارے لیے قبول ہوگا؟ اگر تم کوئی مجھے دیکھ کر تم سٹپٹا جاؤ گی، اس لیے بیوقوفی کی باتیں مت کرو، جیسی ہو ویسی رہو۔ میرے بےہودہ لباس سے قطع نظر جتوئی صاحب کے ہاں یہ ڈنر پارٹی ایک اور وجہ سے بھی معنی خیز ثابت ہوئی۔ میری موجودگی کا نوٹس لیا گیا۔ کراچی افواہوں سے بنانے لگا، یہ تہمینہ مصطفیٰ خر کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ابھی 22 برس کی تو ہے، میاں سنگاپور گیا ہوا ہے، یہ دونوں کھلم کھلا عشق لڑا رہے ہیں۔ انیس لوٹا تو یہ سب کچھ اسے کے سننے میں آیا۔ اس نے مجھ سے دو بدو بات کی۔ اس کے ساتھ مزید جھوٹ بولتے رہنا میرے لیے ممکن نہ تھا۔ اپنے آپ کو ابتلا سے چھٹکارا دلانے کا ایک ہی راستہ تھا اور وہ یہ کہ انیس کو ابتلا میں ڈال دیا جائے۔ میں نے اسے ہر بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ مجھے طلاق دے دی جائے۔ میں اس سے بے وفائی کرتی رہی ہوں۔ میں نے انیس کو بتایا کہ ہماری شادی کو ختم سمجھو۔ اس بات کی اب کوئی اہمیت نہ تھی کہ مصطفیٰ سے شادی کروں گی یا نہیں کروں گی۔ میں طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جسے میں نے دھوکہ دیا تھا۔ انیس کا رد عمل انیس جیسا تھا۔ بحران کے اس لمحے میں بھی نہایت مہذب، اس نے بڑی سمجھ بوجھ اور رواداری کا ثبوت دیا۔ کہنے لگا کہ وہ مجھے طلاق دے دے گا۔ وہ مجھ سے صرف یہ چاہتا تھا کہ ہماری بیٹی تانیہ کو اس کی تحویل میں دے دیا جائے۔ مجھے تانیہ کی ضرورت ہے، اس کے سوا میرا ہے کون؟ اسے دیکھ کر مجھے وہ عورت یاد آتی رہے گی جس سے مجھے محبت ہے۔ تم عدالتوں سے رجوع کر کے تانیہ کو واپس لے سکتی ہو، لیکن مہربانی کر کے اس وقت تک اسے میرے پاس رہنے دو جب تک میں اس صدمے سے سنبھل نہ جاؤں۔ تم دونوں میرے پاس نہ ہوگی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ تم سے میرا بس اتنا ہی تقاضا ہے۔ اس شخص کی باتوں نے میرے دل پر اثر کیا۔ انیس اچھا آدمی تھا، بہت مہربان آدمی تھا، محبت کرنے والا باپ تھا۔ مجھ سے یہ برداشت نہ ہو سکا کہ اپنی بیٹی اس سے چھین لوں۔ میں نے اس کی درخواست مان لی۔ اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں 22 برس کی عمر میں مطلقہ ہو گئی۔ کراچی میں میری بہن کا گھر میری اولین پناہ گاہ بنا۔ میرے اہل خاندان کو میری ناہنجاری سے سخت صدمہ پہنچا۔ امی پر تو جیسے بجلی گر گئی۔ والد صاحب کے طیش کی انتہا نہ رہی۔ اس واقعے سے جانے پہچانے سماجی حلقوں میں جو ہلچل مچی، اس کا سامنا کرنا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ امی لندن سے فوراً کراچی پہنچی۔ انہیں یقین تھا کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ وہ یہ ثابت کرنے پر تلی بیٹھی تھی کہ مصطفیٰ میرا دیوانہ وار فرفتہ ہونا کسی طرح کے ذہنی اختلال کا نتیجہ ہے۔ مجھے ڈاکٹر ہارون احمد کے پاس لے جایا گیا، جو کراچی میں نفسیاتی علاج کے ایک سربراوردہ ماہر تھے۔ ان سے کہا گیا کہ پتہ چلائیں کہ میں ایک ٹھگ کے عشق میں کیوں مبتلا ہوئی اور جو وجوہ سامنے آئے ان کا تجزیہ کریں۔ ڈاکٹر ہارون مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ خوش قسمتی سے مجھے کوچ پر لیٹنے کے لیے نہیں کہا گیا۔ کہنے لگے کہ انہیں سب کچھ بتایا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے مجھ سے چند سوال کیے۔ سیشن کے اختتام تک ہم نے سارے تعلق کا تجزیہ کر کے پھندی کی چندی کر ڈالی۔ وہ بعض باتیں لکھتے رہے۔ انہوں نے امی کو بتایا کہ میں نارمل ہوں۔ امی مایوس نظر آئیں۔ ان کا خیال تھا میری بے راہ روی بچپن میں مینینجائٹس میں مبتلا ہونے کے اثرات ماں باپ کا شاخسانہ ہے۔ یہ خیال بالکل غلط نکلا۔ ڈاکٹر ہارون نے میرے بگڑنے کا الزام مصطفیٰ پر دھرا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا،
مصطفیٰ خر عورتوں کو پھنسانے میں پیشہ ورانہ مہارت رکھتا ہے۔ آپ کی بیٹی اس کے جال میں آ گئی۔ امی کو نفسیاتی معالجوں پر بڑا اعتقاد تھا۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مجھ پر مصطفیٰ جیسے بازاری زندگی گزارنے والے کا جادو کیسے چل گیا۔ وہ تو اخلاق پاختہ عورتوں کا، بگڑتی ہوئی عورتوں کا شکار کھیلتا تھا۔ اگر اس سے مجھ پر ناشائستہ ہونے کا گمان نہ گزرتا تو وہ کبھی مجھے پھانسنے کی کوشش نہ کرتا۔ امی کا کہنا تھا کہ میں نے کسی طرح مصطفیٰ کو یہ باور کرا دیا تھا کہ میں دستیاب ہوں۔ جس بد نصیبی نے میری شہرت کو داغدار کیا تھا اس کے لیے قصوروار میں خود تھی۔ یہ سب کچھ اس لیے پیش آیا کہ میں نے کسی خاص اور معنی خیز انداز سے مصطفیٰ کی طرف دیکھا ہوگا۔ تمہارا انگ انگ کہہ رہا تھا کہ آؤ، میں تمہاری دسترس میں ہوں۔ میری کوئی دوسری بیٹی اسے اپنے پاس پھٹکنے تک نہ دیتی۔ ان کا یہ خیال کتنا غلط نکلا۔ نفسیاتی معالج نے مجھے بے قصور قرار دیا تھا۔ میری بریت سے امی کی اتنی تشفی تو ہوئی کہ چلو آبرو بحال ہو گئی۔ میں کوئی گئی گزری فاحشہ نہ نکلی۔ مجھے پھسلا کر خراب کیا گیا تھا۔ اب میری باغ ڈور امی نے سنبھال لی۔ وہ میرے جذبات کو قابو میں رکھ کر اس امر کو یقینی بنائیں گی کہ میں راہ راست سے وارد گر نہ بٹکوں۔ جو نقصان ہونا تھا ہو گیا، مزید نہ ہو۔ مجھے لاہور نانی کے پاس بھیج دیا گیا۔ میری نگرانی کی جا رہی تھی۔ میں اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہ سکتی تھی۔ مجھے کسی کو فون کرنے یا کسی کو فون سننے کی اجازت نہ تھی۔ اپنی سہیلیوں سے ملنے پر بھی پابندی عائد تھی۔ چنانچہ کسی کو چوری چھپے پیغام بھجوانا بھی خارج از امکان ٹھہرا۔ مجھے بالکل الگ تھلگ کر دیا گیا تھا۔ اس حالات میں ذہن کچھ زیادہ ہی فعال ہو کر نت نئی ترکیبیں گھڑنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ اور میں کبھی کبھار اس نرگے کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے۔ ہماری اگلی منزل مقصود پشاور تھا، صوبہ پنجاب سے باہر۔ وہاں میں نے اپنے چچا کے پاس قیام کیا۔ پشاور میں بھی حفاظتی انتظامات غیر تسلی بخش پائے گئے، چنانچہ مجھے اپنے آبائی گاؤں چارسدہ بھجوا دیا گیا۔ یہاں میں سچ مچ قیدی بن کر رہی۔ باہر کی دنیا کا دروازہ اپنی تمام ترغیبات کے ساتھ مجھ پر مکمل طور سے بند کر دیا گیا تھا۔ میں دن بھر بیٹھی انتظار کرتی رہتی۔ میرے والدین انگلینڈ میں تھے۔ غور کرتی ہوں تو ان سب پابندیوں کو چپ چاپ مان لینے کی صرف یہی وجہ میں آتی ہے کہ میں والدین کے اعتبار سے خائف تھی۔ 19 کی بیوی ہوتے ہوئے میں راہ رست سے بھٹک کر عشق لڑاتی رہی تھی۔ شادی کے وقت اپنے میاں کی وفادار رہنے کے جو قسمیہ وعدے میں نے کیے تھے، میرا شوہر اپنے روب اور اختیار کے باوجود مجھ سے ان کی پابندی نہ کرا سکا تھا۔ لیکن اپنے والدین کے دوبارہ نمودار ہوتے ہی میں پھر سے ایک چھوٹی لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ 19 مجھ سے ملنے پشاور آیا۔ میں نے خود کو مجرم محسوس کیا۔ میں نے اسے اور خاص طور پر اس کے گھر والوں کو تکلیف پہنچائی تھی، جو میرے ساتھ بہت شفقت اور محبت سے پیش آتے رہتے تھے۔ گھر والے انیس کی بے حسی پر پریشان تھے۔ اسے الزام دیا جا رہا تھا اس نے مجھے ایک برے آدمی کے سامنے کھلا کیوں چھوڑ دیا تھا۔ آہ، تمہارے گھر اسکول کی یونیفارم میں آئی تھی، وہ بولی بالی تھی، تم نے اسے ایک ایسی صورتحال میں جھونک دیا جو نہ تم سے سنبھالی نہ اس سے۔ یہ الفاظ اس کی والدہ کے تھے۔ میں تو بری الذمہ ٹھہری۔ سارا ملبہ انیس پر ڈال دیا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ انصاف نہیں۔ ہر بار جب مصطفیٰ یہ کہتا تھا انیس اتنا مرد آدمی نہیں کہ اپنی بیوی کو قابو میں رکھ سکے، تو میں اس طرح دبک جاتی جیسے مار کھانے سے خود کو بچا رہی ہوں۔ اس بات سے بطور بیوی میری کچھ اچھی تصویر سامنے نہ آتی تھی۔ انیس پشاور مجھ سے ملنے آیا تو ملاقات کے دوران مجھے اس کی شخصیت کا دوسرا رخ دیکھنے کو ملا۔ میں کوئی چیز ساتھ لیے بغیر گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا سارا جہیز، زیورات، جواہرات، کراکری اور کٹلری گھر پر رہ گئی تھی۔ میں نے مادی اشیاء کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ ان کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ مجھے اداسی تھی تو یہ کہ وہاں سے اٹھا کر ساتھ لانے کے لیے اتنی کم یادیں میرے پاس تھیں۔ انیس کو مادی چیزوں کا زیادہ خیال تھا۔ تمہارے گھر والے مجھ سے تمہارے سارے ساز و سامان کا تقاضا کرتے رہتے ہیں۔ مجھے یہ بہت گری ہوئی بات لگتی ہے۔ اگر میں سب کچھ لوٹا دوں تو میرے گھر میں جھاڑو پھر جائے گی۔ میری رائے میں یہ غیر منصفانہ بات ہے۔ میں اس کا کرم محسوس کر سکتی تھی۔ میں نے اسے تقریباً ہر چیز سے محروم کر دیا تھا۔ میرے لیے کم از کم اتنا تو ممکن تھا کہ اپنی چیزیں اس کے نام کر دوں۔ میں بیٹھ گئی اور اس نے میرے تمام معلومات کی فہرست قلم بند کر ڈالی۔ کہنے لگا کہ اس میں یہ لکھ کر دستخط کر دوں کہ میں نے اپنی تمام چیزیں اس کے ہاتھ فروخت کر دی ہیں۔ اس نے ہر چیز کے سامنے قیمت درج کر دی تھی۔ میں نے دستخط کر دیے۔ اس نے کبھی ایک تیلا بھی ادا نہ کیا۔
وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح اس کے نقصان کی تلافی ہو گئی ہے۔ مجھے یوں لگا میری خطا کا کچھ حصہ دھل کر صاف ہو گیا۔ کتنی ذرا سی بات سے آدمی خوش ہو جاتا ہے، کتنی ذرا سی بات سے آدمی کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں۔ میری نظر میں انیس کی توقیر کم ہو گئی۔ اس کے احترام میں مزید کمی اس وقت آئی جب وہ چاندی کی کٹلری کی قیمت پر بھاؤ تاؤ کرنے لگا۔ اس پر بحث شروع کر دی کہ کٹلری کی اصل قیمت کیا ہے۔ میں نے اس کی من مانی قیمت پر ساتھ کر دیا۔ میں حیران تھی کہ جب اس نے ادائیگی مجھے بہرحال نہیں کرنی تو قیمت کی کمی بیشی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ میں تھوڑی سی اداس ہو گئی۔ وہ کاغذ کے ایک پردے سے لیس ہو کر رخصت ہوا جسے وہ دخل در معقولات کے شوقین دنیا کی ناک کے آگے نچا سکتا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ تانیہ کو میرے پاس بھیج دے گا۔ جاری ہے۔